हेलो एवरीवन, दिस इज़ बुशरा खान. वेलकम टू RNN पॉडकास्ट. नाजरीन, आज बात करेंगे दायमी बीमारियों के हवाले से, प्राइमरी, क्रॉनिक, प्रोग्रेसिव इलनेसेस के हवाले से, जिनमें सबसे पहले आता है आपके जहन में कैंसर. कैंसर के बारे में जब कोई सुनता है तो लगता है जैसे मौत है. कैंसर का दूसरा वर्ड हम सबका माइंडसेट एक ऐसा है कि कैंसर वो बीमारी है जिसको कहा जाता है कि लाइलाज है या इसका जो एक दूसरा रुख है वो सिर्फ मौत है. लेकिन 2025 का ज़माना है, चीज़ें चेंज हो चुकी है और कैंसर का इलाज तो बहुत सदियों से मौजूद है. लेकिन अब अगर हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी जो है वो कहाँ तक पहुँच चुकी है कि कैंसर को कंटेन करना भी मुमकिन हो चुका है. कैंसर को आप कंटेन कर सकते हैं मेडिकेशंस के ज़रिए, कीमोथेरेपी के ज़रिए, रेडिएशंस के ज़रिए. एक पूरा मेडिकेटेड प्रोसीजर है. लेकिन ऑन दी अदर साइड पैरेलल टू इट जब आप देखते हैं कैंसर पेशेंट्स को तो उनकी साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बहुत ज़रूरी है, उनकी साइकोलॉजिकल थेरेपी बहुत ज़रूरी है, फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है थ्रू आउट दिस होल प्रोसेस जो मेडिकेशन एक गुजरी होती है स्टेप बाय स्टेप. इसके साथ साथ न्यूट्रिशन का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है. लेकिन इन एडिशन टू इट मेडिसिन्स के अलावा भी कैंसर को आप कंटेन किस तरह कर सकते हैं ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल रखते हुए, हर्ब्स के ज़रिए, या ये जो होम्योपैथिक प्रोसीजर्स है क्या ये दुरुस्त है या नहीं. ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल में कैंसर की ट्रीटमेंट कैसे मौजूद है ऑटोमेटिकली, ये जानेंगे. मेरे साथ आज मौजूद हैं CEO थेरेपी एंड बियॉन्ड मिस्टर अली मुर्तज़ा, जो कि साइकोथेरेपिस्ट भी हैं. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. क्या हाल है सर आपके? जी मैं ठीक हूँ, आप बताइए. गुड, थैंक यू. सर, जिस तरह आपने सुना कि आज हम बात करने वाले हैं प्राइमरी, क्रॉनिक एंड प्रोग्रेसिव इलनेसेस की, जिसमें सबसे पहले आता है कैंसर का नाम. कैंसर अगर तो प्री कार्सिनोमा स्टेज है तो तब क्या करना चाहिए, अगर तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या एडवांस स्टेज है तब क्या करना चाहिए. लेकिन अगर कैंसर आपकी हिस्ट्री में है और आपको नहीं है, या कैंसर को वैसे ही उसके बचाव के लिए आप अपना लाइफस्टाइल कैसे रखें, आज हम ये सब जानना चाहेंगे. तो सबसे पहले बताइए, ये जो क्रॉनिक इलनेसेस है इसमें कैंसर को हम इसकी असल मायने क्या है, व्हाट इज़ कैंसर? जी आपने पूछा, ये एक बहुत बड़ा अलमिया है जो आज मैं सुबह ही स्टैट्स कुछ पढ़ रहा था, उसके अंदर मैं ये परेशान हो गया पढ़ के कि जितनी भी ख़वातीन और जितने भी मर्द हजरात जो कि कैंसर से लड़ रहे हैं या कैंसर से अपनी ज़िंदगी को रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए सिर्फ आधा ट्रीटमेंट मौजूद है और आधा ट्रीटमेंट मौजूद है ही नहीं. अच्छा, ये मैं पर्सनल बेस के ऊपर बात नहीं कर रहा, ये मैं एक छोटी सी रिसर्च, एक वीडियो देख रहा था, तो उसकी बेस पे मैं ये बात कर रहा हूँ कि ज़्यादातर जो लोगों का मानना है, उनको लगता है कि कैंसर एक बहुत बड़ी बीमारी है और अगर ज़िंदगी में आपके कैंसर आ गया तो आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं रह गया. तो पहले आपका बड़ा रेलिवेंट सवाल है कि कैंसर है क्या. जब हम कैंसर की बात करते हैं तो कैंसर बेसिकली एक अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ द सेल है. वेरी सिंपल. आपकी बॉडी में एक सेल होते हैं जो अनकंट्रोलेबली डिवाइड करना शुरू कर देते हैं और बहुत ज़्यादा नंबर में एक्सीड कर जाते हैं. चाहे वाइट ब्लड सेल्स हैं या रेड ब्लड सेल्स हैं, वो फिर बाद में जाके ट्यूमर फिर उसके बाद का एक इफेक्ट होता है. जब वो मल्टीप्लाई करते हैं, सेल्स ज़्यादा बढ़ते हैं, तो फिर ऑब्वियसली उनकी एक फॉर्मेशन हो जाती है, किसी एक जगह पे क्लटर कर जाते हैं और फिर वहाँ पे ट्यूमर की फॉर्म वो ले लेते हैं, ग्रुप बन जाता है उनका, राइट? एक ग्रुप बन जाता है उनका. अच्छा, अब जब हम बात करते हैं, जैसे आपने पूछा, कैंसर भी दो किस्म का होता है, एक कार्सिनोमा होता है और एक सार्कोमा होता है. कार्सिनोमा जो कैंसर होता है उसका ताल्लुक होता है आपकी एपिथेलियल सेल्स के साथ, यानी कि आपके स्किन सेल्स के साथ या आपकी जो ऑर्गन्स की लाइनिंग्स होती हैं उसके साथ उसका ताल्लुक होता है. जो सार्कोमा है उसका ताल्लुक आपकी बोन्स, टिश्यूज़ और आपके मसल्स के साथ होता है. तो ख़वातीन में जो कैंसर बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है वो देखने में आए वो ब्रेस्ट कार्सिनोमा है. मर्द हजरात में जो कैंसर बहुत ज़्यादा तादाद में पाया जाता है वो देखने में आया कि वो ओरल कैंसर है या फिर वो सर्वाइकल का या लंग्स का कैंसर होता है. ये 3 कैंसर्स होते हैं. बच्चों के अंदर देखने में आया है कि बहुत ज़्यादा जो कैंसर पाया जाता है वो या लुकीमिया होता है. इट्स मोर रिलेटेड टू द ब्लड एंड द बोन मैरो. अच्छा, अब जब बात हम करते हैं, कैंसर एक ऐसी चीज़ है, जब हम प्राइमरी, क्रॉनिक और प्रोग्रेसिव इलनेस की बात करते हैं तो प्राइमरी, क्रॉनिक और प्रोग्रेसिव इलनेस का मतलब है वो दायमी बीमारियां जो बगैर किसी वजह से शुरू होती हैं, देर तक चलती हैं और बढ़ती रहती हैं. ये सोचने वाली बात है कि जो बीमारी अगर आप उसको ट्रीट नहीं करेंगे तो वो आहिस्ता 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 बढ़ती रहेगी और फिर एक स्टेज आती है, होती जाती है, मल्टीप्लाई होती जाती है जी, एडवांस स्टेज पे चली जाती है. अच्छा, प्रिकॉशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर. मतलब हम कहते हैं कि अपनी ज़िंदगी को प्रोएक्टिव अप्रोच में रखें, पहले से ही तैयारी करके रखें. अगर आपको पता है कि किसी को भी पता है कि उनकी जेनेटिक्स में है, उनकी फैमिली में है, नानी को था, दादी को था, दादा को था, किसी को भी था, तो यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल. अच्छा, दूसरी बात जो मैं एक और मिथ बस्ट करना चाहता हूँ कैंसर के मुतालिक, वो ये है कि लोगों का ये मानना है आधी, जब आप बीमारी का नाम सुनते हैं तो आधा इंसान तो वहीं गिर जाता है सिर्फ नाम सुन के. और ये भी इसके बारे में कहा जाता है कि कैंसर की बीमारी इतनी तकलीफ नहीं है, कैंसर का ट्रीटमेंट पेनफुल है. अनफॉर्चुनेटली मेरी फैमिली में कुछ 4-5 केसेस ऐसे हुए जिनसे मेरा डायरेक्ट ताल्लुक था
اور ان کو میں نے ٹریٹ بھی کیا, ان کو میں نے آئی واز ون آف دا کیئر گیورز. تو کیونکہ مجھے پروسیس ہیڈ ٹو ٹو پتہ ہے, آئی ایم ناٹ اے میڈیکل ڈاکٹر لیکن آئی ایم اے سائیکو تھراپسٹ, تو ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ جو علاج نہیں ملتا. میں بڑے بڑے ہاسپٹلز میں گیا پاکستان کے نامور, ایک نہیں 5-6 ڈفرینٹ ہاسپٹلز جو کہ ابھی موجود ہیں, بڑا اچھا ٹریٹمنٹ ہے سارے ہاسپٹلس کے اندر, لیکن ایک چیز میں نے دیکھی ہے کہ وہاں پہ سائیکو تھراپی اور سائیکولوجیکل ویل بینگ اور سائیکولوجیکل فٹنس کے لیے وہ کچھ نہیں کرتے. کوئی بھی دائمی بیماری, کوئی بھی پروگریسو النس, کوئی بھی کرونک النس کا 20% فزیکل ایسپیکٹ ہوتا ہے, 80% سائیکولوجیکل ایسپیکٹ ہوتا ہے. اگر آپ سائیکولوجیکل فٹ نہیں ہوں گے, سائیکولوجیکلی فٹ نہیں ہوں گے, تو یو ول ناٹ بی ایبل ٹو ریلیز دا رائٹ کائنڈ آف کیمیکلز, دا نیورو ٹرانسمیٹرز, جنہوں نے آپ کی باڈی کے اندر چیزوں کو فائٹ کرنا ہے اور ہیل کرنا ہے. اور ہیل کرنا ہے. جب آپ اسٹریس ہوتے ہیں تو کینسر جیسے مرض کے اندر جب آپ اسٹریس لیں گے تو کورٹیسول ریلیز ہوگا, ایڈرینالین ریلیز ہوگا, وائٹ بلڈ سیلز میں تو آلریڈی پرابلم آئی ہے, ہیموگلوبن آلریڈی بڑھا ہوا ہے, تو چیزیں تو آلریڈی خراب ہیں, تو وہ صرف ایڈ کریں گی چیزیں. تو جب ہم کہتے ہیں پازیٹیو تھنکنگ, آئی نو بہت آسان کام لگتا ہے لوگوں کو کہ یار اس کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے, پازیٹیو تھنکنگ کیا ہو جائے گا میرے پازیٹیو تھنکنگ کرنے سے. تو جب آپ پازیٹیو تھنک کرتے ہیں تو پھر آپ کا دماغ ڈوپامین, آکسیٹوسن, سیروٹونن اینڈ انڈورفنس, یہ 4 فیل گڈ کیمیکلز ریلیز کرتا ہے, جس سے آپ کی باڈی کو سپورٹ ملتی ہے ٹو فائٹ ڈیزیز. یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے جو کہ لوگوں کا نہیں پتا کہ جب بھی کسی کو کوئی کینسر کا ایشو ہوتا ہے تو وہ ڈاکٹرز پہ بھاگتے ہیں, انکلوڈنگ آر سیلوز. آبویسلی جب میری فیملی میں بھی جب ہوا تو ہم ڈاکٹرز پہ ہی بھاگے, کیونکہ ہمارے پاس جو دوسرا جس کو ہم کہتے ہیں آرگینک لائف سٹائل مینجمنٹ وہ نہیں ہے, اور ہمارا اس پہ بلیف بھی نہیں ہے. جیسے فار ایگزامپل آپ نے ابھی بات کی کہ ایک کینسر کا ٹریٹمنٹ کیا ہے, اسٹارٹس فرام ایک سرجری ہو جائے گی اگر سرجری ٹیومر کی پریزنس ہے, اس کے بعد کیموتھراپی ہوگی یا ریڈیشن ہوگی, اچھا اس کے بعد پھر میڈیکیشن ہوگی. یہ ٹریٹمنٹ ایک جنرل ٹریٹمنٹ ہے کینسر کا. کوئی بھی کینسر کے ساتھ چلا جائے تو چیزیں آگے پیچھے ہو سکتی ہیں, کسی کی ریڈیشن پہلے, کسی کی سرجری پہلے, یا واٹ ایور. ٹھیک. سو آپ نے آرگینک کا نام لیا, تو یہ بتائیے کہ ٹھیک ہے ہر چیز کا علاج ہے اور بہت سے ڈفرینٹ طریقے ہوتے ہیں علاج کے. کوئی کہتا ہے آرگینک چلے جائیں, کوئی کہتا ہے ہربس کا استعمال کریں, کوئی کہتا ہے ہومیوپیتھک کی جو میڈیسنز ہے اس کو آپ لے سکتے ہیں. ادروائز کو کہتے ہیں کہ جو میڈیکیشنز ایک پراپر کمپنی کے تھرو آتی ہے, فارماسیوٹیکل کمپنیز کے تھرو, ان کو لیا جائے, جو کہ آئی تھنک 80% جو ہے وہ یوز ہوتی ہے پوری دنیا میں. آپ بتائیں کہ کینسر کا علاج کن کن طریقوں سے کیا جا سکتا ہے, اور کینسر کا علاج سب سے بہترین فائدہ جس میں کینسر کنٹین ہوتا ہے ان دا لانگ رن, وہ کون سا ذریعہ ہے؟ جی, اس سے پہلے میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ہمارے پاس میڈیکل فیلڈ میں, میڈیسنل فیلڈ میں کوئی بھی ایسی دوائی نہیں ہے جو کسی بھی بیماری کو 10% بھی ٹھیک کرے. کوئی بھی ایسی بیماری نہیں, یہ صرف مینٹیننسز ہیں, یہ صرف مینیجبلٹی ہے. اگر آپ کو ڈائبٹیز ہے جو کہ پرائمری کرونک اینڈ پروگریسو ہے, آپ اس کو مینیج کر سکتے ہیں. مینیج کرنے کا مطلب یہی ہے کہ تقریباً آپ ٹھیک ہو گئے ہیں, لیکن آپ کے اندر وہ پرابلم ہے. آپ جب بھی اس کے اندر فال کریں گے, جیسے مثال کے طور پہ اگر کسی کو ڈائبٹیز ہے اور انہوں نے اپنی ڈائٹ اور ایکسرسائز مینیج کر کے اپنی ڈائبٹیز کنٹرول کر لی, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ناؤ ہی کین اسٹارٹ ایٹنگ شوگر. اب وہ میٹھا کھا سکتے ہیں, اب وہ کاربوہائیڈریٹس کھا سکتے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ ان کو مینیج کرنا پڑے گا, اپنا لائف سٹائل چینج کرنا پڑے گا. دیکھیں کینسر ہوتا کن وجوہات سے, ایک تو جینیٹکس, آبویسلی اگر کسی کی جینز میں ہے تو اس کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. ایک وجہ جو ہے وہ ڈائٹ ہے. ان شارٹ آپ کا لائف سٹائل ہے. اگر آپ اپنی نیند, ہالٹ کا فینومینا یاد رکھیں, اگر آپ ہنگر کا خیال نہیں رکھتے, اگر آپ غصے میں رہتے ہیں, اپنے گڈ موڈ کا خیال نہیں رکھتے, آپ اکیلا رہنا پسند کرتے ہیں, سوشل آئسولیشن میں چلے جاتے ہیں, اور آپ ہر وقت تھکے رہتے ہیں, لیتھارجک رہتے ہیں, اپنی نیند کا خیال نہیں رکھتے, اپنا خیال نہیں رکھتے, ایکسرسائز نہیں کرتے, تو سمجھ لیں پھر یہ جو ملٹیپلیکیشن آف سیلز ہے, جو انوانٹیڈ ملٹیپلیکیشن آف سیلز ہے, یہ ہوگی آپ کی باڈی میں. اچھا, کینسر سیلز ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہر انسان میں ہوتے ہیں, میرے میں بھی ہیں, آپ میں بھی ہیں, سب میں ہیں. یہ روزانہ پیدا ہوتے ہیں اور ہماری باڈی کا جو امیون سسٹم ہے وہ روزانہ اس کو مارتا ہے. تو یہ کوئی بہت بڑی بیماری نہیں ہے. بیماری بڑی اور چھوٹی بیماری میں کیا فرق ہے؟ کوئی بھی ایسی بیماری جس کا علاج آپ کے پاس نہ ہو وہ بڑی بیماری ہے, کوئی بھی ایسی بیماری جس کا علاج آپ کے پاس ہے وہ چھوٹی بیماری ہے. تو کینسر کا علاج آج سے نہیں, صدیوں پہلے ڈاکٹرز نے بتا دیا ہے. دا ریئل ٹریٹمنٹ آف کینسر, جس کو ہم کہتے ہیں پریونشن, پرویکٹیو میجرز, کہ جو اصل علاج ہے وہ ہے کچن کے اندر. کچن کے اندر ہے, کچن کے اندر اصل کچن کے, آپ نے کچن کی بات کی ہے, تو جو پریونشن میجرز تھرو کچن ہے وہ کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو اپنی گروسری لسٹ چینج کرنی پڑے گی. سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو جیسے ہم گڈ موڈ فوڈ اینڈ بیڈ موڈ فوڈ کی بات کرتے ہیں, اسی طرح کچھ گڈ ہیلتھ فوڈز اینڈ بیڈ ہیلتھ فوڈز. بتائیے کون سے ہیں؟ اب جیسے مثال کے طور پہ میں ہمیشہ کہتا ہوں بیریز, سٹرس فروٹس, نٹس. اب یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کو ریگولر بیس پہ کھانی چاہیے, اور یہ اینٹائی کینسر ہوتی ہیں. اچھا, 5 وائٹ تھنگس جو کہ میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ اپنی جان بچائے. سب سے پہلے آتی ہے وائٹ بریڈ, وائٹ سالٹ, وائٹ شوگر, وائٹ ملک. اس سے اپنی جان چھڑائیں. اچھا, لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ دودھ تو بڑی ہیلدی چیز ہے,
تو میں اکثر میلز کو یہ کہتا ہوں کہ 30 سے پہلے بہت ہیلدی چیز ہے, آپ کے لیے 30 کے بعد یہ ہیلدی چیز نہیں ہے. سو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. ہمیں پرابلم ہمارا یہ ہے کہ لیک آف اویئرنیس, اس پہ بات نہیں کی جاتی, اور اگر بات کی بھی جاتی ہے تو ایک ایسے ٹیبو طریقے سے کی جاتی ہے کہ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ اب یہ تو ہو گیا بڑا مسئلہ ہے, یہ صرف ڈاکٹرز ہی دیکھ سکتے ہیں. نہیں, ایسا ٹرو نہیں ہے. فوڈ از دا ریئل میڈیسن. میں بار بار یہ کہتا ہوں, فوڈ از دا ریئل میڈیسن. یہ چیزیں ہم سے چھپائی کیوں جا رہی ہیں؟ یہ گلوبلی آن اے ویری بگ اسکیل یہ چیزیں ہم سے, آپ سے, مجھ سے, ہماری عوام سے, سب سے چھپائی جا رہی ہیں. یہ چھپائی اس لیے جا رہی ہیں, اس کے پیچھے مانیٹری بینیفٹس ہیں. بڑی بڑی کمپنی کے جو فارچون 500 کمپنیز ہیں, میں نام تو نہیں لوں گا, بٹ بڑی بڑی کمپنیز جو میڈیسنز بناتی ہیں گلوبلی, ان کو پتہ ہے کہ اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے. ان کو پتہ ہے کہ ان کا ٹریٹمنٹ از جسٹ لائک ٹیکنگ اے پیناڈول ایوری سنگل ڈے. اٹس سو ایزی, اتنا آسان ہے. ایک ملٹیپلیکیشن آف سیلز ہے, اسی کو ہی روکنا ہے نا جی. کوئی راکٹ سائنس تو ہے نہیں. تو سب کو پتہ ہے کہ یہ سیلز ملٹیپلائی کر رہے ہیں, تو کن چیزوں سے؟ یہ نہیں کریں گے. اگر بیڈ لائف سٹائل سے, بیڈ ایٹنگ ہیبٹ سے, بیڈ سلیپنگ ہیبٹ سے وہ آپ کے سیلز ملٹیپلائی کر رہے ہیں اور آپ کو پتہ لگ گیا ہے, تو اسٹاپ یو ڈوئنگ دوز. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو شوگر کمپوننٹ ہے, وہ کہتے ہیں کہ جب بھی آپ کو شوگر کی کریونگ ہو تو یاد رکھیے کینسر سیلز آپ کی باڈی میں اپنی خوراک مانگ رہے ہوتے ہیں. دیٹس دی اونلی ٹائم جب آپ کو میٹھے کی کریونگ ہوتی ہے. آلرائٹ, سو یعنی کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ایک جو کچن ہے ہر کسی کے گھر کا, اس میں ہر قسم کی بیماری کا علاج موجود ہے. True. جو سب سے کرونک بیماری ہے کینسر جسے کہا جاتا ہے, جس کا دوسرا مطلب موت ہے, جو لوگوں کو نہیں ابھی تک سمجھ آیا کہ وہ اٹس ایزی ٹو مینٹین اور کنٹین, تو اس کا علاج بھی کچن میں موجود ہے. لیکن یہ جو میڈیسنس کی طرف ہم جاتے ہیں, ہم کچن کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں, اور آپ نے کہا گروسری جو ہے اس کو شفٹ کیا جائے, سوئچ کیا جائے, اور گڈ ہیلتھ فوڈ اور بیڈ ہیلتھ فوڈ جو ہے, یہ سارا آپ نے جو بتایا, اس میں مجھے شارٹ لسٹ کر کے بتائیں, یا مجھے اس میں لسٹ ڈاؤن کر کے بتائیں کہ کون سی چیزیں ہونی چاہیے گروسری کے اندر جس سے آپ آٹومیٹکلی اپنی زندگی کو آسان کر سکتے ہیں, ان بیماریوں سے آلریڈی دور رہ سکتے ہیں. ادروائز اگر آپ اس بیماری کا حصہ ہے تو کس طرح سے پریونٹیو میجرز لی جا سکتی ہے اگر ڈاکٹر نے آپ کو میڈیسنس لکھ کے دی ہیں. اگر آپ کو میڈیسنس ڈاکٹر نے لکھ کے دی ہیں اینڈ یو وانٹ ٹو اوائڈ دوز میڈیسنس, سو آن دی ادر سائڈ ہاؤ کین یو ہیو فوڈ فرام یور کچن ٹو کمپنسیٹ اٹ اور ٹو بیلنس اٹ؟ دیکھیے جی, سب سے بڑی بات یہ ہے, جب بھی مجھ سے کوئی پوچھتا ہے نا کہ ہمیں کیا کھانا چاہیے اور کیا نہیں کھانا چاہیے, تو میں ان کو ایک ہی سینٹینس میں ان کی زندگی آسان کر دیتا ہوں. میں کہتا ہوں اینی تھنگ وچ از گاڈ میڈ, وچ از اللہ میڈ, آپ کو کھانی چاہیے. اینی تھنگ وچ از مین میڈ آپ کو نہیں کھانی چاہیے. اینی تھنگ. اب وہ مجھ سے پوچھیں گے اچھا جی پھر اب یہ فلانا پروڈکٹ, یہ فلانا پروڈکٹ, تو میں ان سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے پروڈکٹس نہیں بنائے, انہوں نے را مٹیریلس بنائے. آپ ان را مٹیریل کو مکس کر کے ان کا استعمال کریں. جو بھی ہیں, جو بھی چیزیں زمین سے اگتی ہیں, جو درخت سے اگتی ہیں, یہ ساری اللہ کی طرف سے بنائی ہیں, یہ گاڈ میڈ ہے. مین میڈ چیزیں کیا ہے؟ جتنے بھی ٹن پیک فوڈ آپ کو ملتے ہیں پریزرویٹیوس کے ساتھ, آپ کو جو ملک آج کل آپ کے, جو آپ پانی سے لے کے ایون جو آپ منرل واٹر کا بڑا کانسیپٹ چل گیا ہے کہ جی نلکے کا نہ پیے منرل پی لیں. منرل نلکے سے زیادہ ڈینجرس ہے, بیکاز اس کے اندر پلاسٹک کے ساتھ اور بڑی چیزیں. پلاسٹک خود ایک کارسوجینک چیز ہے, آپ کو پتہ ہے. جو باربیکیو فوڈ ہم لوگ کھاتے ہیں یہ بھی کارسوجینک ہے. یہ جو ہم کھانا اوور کوک کر لیتے ہیں یہ بھی کارسوجینک ہے. چائے پینا, چائے از کارسوجینک. اگر آپ کو میں ویسی چیزیں بتانا شروع کروں تو لوگ اکثر کہتے ہیں کہ کیا کریں پھر ہم کھانا چھوڑ دیں. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ نہیں, آپ اپنے منہ کا مزہ چھوڑ دیں. آپ صرف اپنے منہ کا مزہ دیکھیں. دو چیزیں ہیں, آپ یو کین ناٹ ہیو, ہمیشہ کہتا ہوں بیسٹ آف بوتھ ورلڈس. اگر آپ اپنے منہ کا مزہ چھوڑیں گے تو آپ کی زندگی بہت بہتر ہو جائے گی. اگر آپ اپنے مزے کے لیے ہی زندگی میں رہیں گے تو پھر آپ کی زندگی کو یو ول ہیو ٹو پے دا کانسیکوینسز, یو ول ہیو ٹو پے دا پرائس. سو ابھی بھی دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ کیوں خواتین کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ان کو ایک ٹپیکل قسم کا کینسر ہوتا ہے, ان کو اور کسی طرف. اس میں ہمارے ہارمونس کا بھی بڑا تعلق ہوتا ہے کہ ہمارے اندر ہارمونس کون سے زیادہ پریویلنٹ ہیں. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ فیملی, یہ جو کینسر ٹریٹمنٹ ہے, بیماری کے بارے میں تو ہم اکثر بات کرتے ہیں, جو کینسر ٹریٹمنٹ ہے اس کے اندر سائیکولوجیکل ایسپیکٹ مجھے کہیں بھی نہیں نظر آتا. ٹاپ ناچ ہاسپٹلس میں گیا, میں نے علاج کروایا ڈفرینٹ پیشنٹس کا, اپنی فیملیز کا. میں نے یہ دیکھا کہ میڈیکل ٹریٹمنٹ تو بہت اچھا دے دیتے ہیں, میڈیسنل مینجمنٹ بھی بہت اچھی دے دیتے ہیں, لیکن جہاں پہ اصل چوٹ لگی ہوتی ہے نا پیشنٹ کو, اس کا وہ کچھ نہیں کرتے. مطلب واٹس دا پوائنٹ آف لیونگ اگر آپ خوشی نہیں ہو زندگی میں, اگر آپ کو یہ ڈر ہے کہ صبح کیا ہوگا, کل کیا ہوگا, اگر آپ کو اتنی بے وسائی ہوگی تو پھر اس زندہ رہنے کا فائدہ کیا ہے؟ سو آپ کہہ رہے ہیں کہ سائیکولوجیکل ایکسپیکٹ جو ہے, جو تھراپیز ہوتی ہیں ان سرٹن کنڈیشنز کو کوپ اپ کرنے کے لیے, وہ ہماری سوسائٹی کے ہاسپٹلس میں موجود ہی نہیں ہے ہی نہیں. ٹھیک, دیر از نو کانسیپٹ. ٹھیک. اور جی, اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا گیپ ہے جس کو فل کیا جانا چاہیے. اور ہمارے پاس بڑے زبردست کاؤنسلرز ہیں. اگر آپ دیکھیں بڑی بڑی یونیورسٹی سے سائیکالوجسٹ نکل رہی ہیں, لڑکیاں زیادہ سائیکالوجسٹ بنتی ہیں, لڑکے بھی آج کل بڑے بن رہے ہیں. تو اتنے کمال کے لوگ ہیں, ان کو یوٹیلائز کریں نا, کیوں نہیں کرتے ہم لوگ؟ تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. سو ناؤ وین یو ٹاک اباؤٹ سائیکولوجیکل تھراپی, یا اسی کے ساتھ آپ نے نیوٹریشن کی بات کی ہے, فیملی سپورٹ کی بات کی, آپ بتائیں کہ چیزیں کتنی پیرالل اور کتنی اہمیت کی حامل ہے,
جب آپ میڈیکیشنز کے تھرو اپنا ایک کینسر ٹریٹمنٹ کروا رہے ہیں؟ کینسر ٹریٹمنٹ ہو یا کوئی بھی پرائمری کرونک النس ہو, اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے اس کا نام ہے فیملی انٹرونشن پروسیس. اچھا, ڈرگ ایڈکشن میں بھی آپ نے سنا ہوگا کہ ہم لوگ فیملی انٹرونشن پروسیس کو بہت زیادہ اہمیت کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ ہاسپٹل سے تو پیشنٹ ٹھیک ہو کے گھر آ جاتا ہے, کینسر فری بھی ہو کے گھر آ جاتا ہے. اب اس نے کینسر فری رہنا کیسے ہے, یہ اس کو جو سپورٹ سسٹم ہے اس کا وہ, اور سپورٹ سسٹم کے ہونے سے ایک اور کام ہوتا ہے, انسان خوش ہو جاتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ میں اسکیل آف ہیپینس پہ بڑی بات کرتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ انسان کی زندگی جتنی بھی ہو, 1 دن کی ہو یا 100 دن کی ہو یا 100 سال کی ہو, اس کو خوش رہنا چاہیے. لائف اور سکسیس وداؤٹ فلفلمنٹ از الٹیمیٹ فیلئر. اگر آپ کے پاس سب کچھ اور خوشی نہیں ہے تو پھر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو جو صحت ہے اس کا ڈائریکٹ تعلق ہمارے ایموشنل برین کے ساتھ ہے. اگر ہمارا ایموشنل برین خوش ہوگا, ہمارا دماغ خوش ہوگا, ہماری سائیکالوجی ہیپی ہوگی, تو ہماری فزیکلٹی, ہماری جو فزکس ہے وہ آٹومیٹکلی اس کو فالو کرے گی. ہمیں جو سب سے زیادہ چیز دیکھنی چاہیے اور جو ہمیں یہاں پہ نظر نہیں آتی کہ فیملی سپورٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے. فیملی سپورٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ جب بھی کسی کو یہ پتہ لگے کہ ہماری فیملی میں یہ مسئلہ ہو گیا, کسی بھی پیشنٹ کو, تو سب کو اکٹھے ہو جانا چاہیے. مین مقصد ان کی سائیکولوجیکل ویل بینگ ہوتا ہے. دیکھیں, اکٹھا ہو کے وہ شاید کوئی میریکل تو نہ کر سکیں, لیکن اگر آپ نے کسی کی سائیکولوجیکل ویل بینگ کا خیال رکھ لیا تو باقی تو 20% ٹریٹمنٹ رہ گیا نا, وہ میڈیسن دیکھ لے گی. لیکن اگر آپ میڈیسنل ٹریٹمنٹ کرتے رہیں گے اور سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ نہیں کریں گے تو ایونچولی آپ کو وہ ریزلٹس نہیں آئیں گے جس کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں. ایسی کئی رپورٹس ہیں, جیسے ایک ڈاکٹر ایرک ہیں, بڑے مشہور ڈاکٹر ہیں, ان کے بارے میں میں اکثر ریسرچز اینڈ رپورٹس پڑھتا رہتا ہوں, US بیسڈ ہے. ان کو آج سے کوئی 15-20 سال پہلے نا ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا کہ آپ کے پاس صرف 10 دن ہے رہنے کے لیے, تو اپنے گرینڈ پیرنٹس کو, اپنے گرینڈ چلڈرن کو بلائیں, اپنی بچوں کو بلائیں, ان سے مل لیں, اور اگر آپ نے کہیں جانا ہے ان کے ساتھ, اف یو وانٹ ہیو اے گڈ ٹائم ود دیم فار اے کپل آف ویکس, ڈو دیٹ, کیونکہ آپ 15 دن کے بعد زندہ ہماری کتابوں میں تو نہیں رہیں گے. انہوں نے جب کتاب لکھی تو انہوں نے کہا کہ اب میں جو کتاب لکھ رہا ہوں یہ 15 سال کی ریکوری کے بعد لکھ رہا ہوں, ایٹ دی ایج آف 76. اور انہوں نے کہا کہ میں 90 کے قریب ہو گیا ہوں, آئی ہیو بین سفرنگ ود کینسر فار دا پاسٹ 30 ایئرس, جس کے اندر پہلے وہ ٹریٹمنٹ کراتے رہے. اور پھر انہوں نے یہ بتایا کہ جو ریئل ٹریٹمنٹ آف کینسر ہے دیٹ از ان دا نیوٹریشن. آپ جو کھاتے ہیں نا وہی آپ کی باڈی آپ کو کہتے ہیں, یو آر واٹ یو ایٹ. تو آپ دیکھیں ہماری ایشینس کی ڈائٹ میں گھی بہت زیادہ ہے, فرائڈ چیزیں بہت زیادہ ہیں, گوشت بہت کھاتے ہیں. آپ ہر جگہ چاہے آپ کو گوشت نہیں ہوگا تو پارٹی مکمل نہیں ہوتی. اس کے بعد ہمارے پاس اور ایسے فوڈز ہیں جو کہ مین میڈ ہیں, ٹن پیک فوڈز ہیں, ان کا بڑا کانسیپٹ آ گیا کہ جی ہوم میڈ فوڈ کھا لیں. آج کل ٹائم ہی نہیں ہے کسی کے پاس, سو پیپل وانٹ ٹو گیٹ اوور ود دیس تھنگس کوئکر. تو وہ کیا کرتے ہیں, ٹن فوڈ لیں گے, اسی کو گرم کریں گے, کھا لیں گے, ناٹ نوئنگ کہ پلاسٹک کے برتنوں میں کھانا, مائکرو ویو کا یوز کارسوجینک. تو ان چیزوں کے بارے میں ہمیں خیال رکھنا پڑے گا. دیکھیں آج اسی کو کہتے ہیں لائف سٹائل چینج, اور لائف سٹائل چینج کرنے کے لیے ایک ٹائم لگتا ہے. آپ سٹیپ بائی سٹیپ کرتے ہیں, ایک چیز کرتے ہیں. جیسے ہم لوگوں نے سٹارٹ کیا اپنی زندگی میں لائف سٹائل چینج, بیکاز فیملی کے اندر کیونکہ کینسر ہے تو نا وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل آل آف اس. تو ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اپنے گھر میں آٹا اور چینی ختم کر دی, وائٹ والی بالکل ختم کر دی. دیر از نو شوگر. تو آپ نے اس کا ریپلیسمنٹ لینا, نیچرل لے لیں, ہنی لے لیں. وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ شاید وہ آپ کو وہ بھی اصلی نہ ملے, بٹ وہ کہتے ہیں lesser evil, something is better than you do something will happen, you do nothing will happen. تو وہ کہتے ہیں something is better than nothing. آپ ہنی لے لیں اور کوئی اس کا الٹرنیٹیو لے لیں, اپنی زندگی میں چینجز لے کے آئیں, آہستہ آہستہ اپنی ڈائٹ کے اندر چینجز لے کے آئیں, اپنے لائف سٹائل کے اندر چینجز لے کے آئیں. لیٹ نائٹ جو جاگنا, ایکسیسو یوز آف سیل فون, ایکسیسو یوز آف سسٹمز اینڈ کمپیوٹرز, کیمراز, یہ جتنے بھی الیکٹرانک ڈیوائسز ہیں یہ ان سیلز کو زیادہ ٹریگر کرتی ہیں جو روزانہ ہم میں پیدا ہوتے ہیں. تو جب ہمیں میٹھے کی کریونگ ہوتی ہے, کئی دفعہ انکلوڈنگ مائی سیلف, میں اس کا وکٹم رہ چکا ہوں فار پرابلی دا موسٹ پارٹ آف مائی لائف, کہ رات کو بھی دل کیا کچھ میٹھا کھانے کا تو 2 بجے بھی نکل گئے, فلانی جگہ چلے گئے, وہاں سے کوئی کچھ کھا لیا, کوئی آئس کریم کھا لی, کوئی یہ چیز یہاں وہ کھا کے آتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میری باڈی میٹھا مانگ رہی ہے, بیکاز میٹھے کا باڈی میں کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. یہ کینسر سیلز ہیں جو مانگتے ہیں. اگین جن کو اگر کریونگ نہیں ہوتی, جن کو اگر کریونگ نہیں ہوتی ہے تو وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے. میں تو کہوں گا وہ بلیسڈ لوگ ہیں. آپ دیکھیں جن کو ایسی کریونگز نہیں ہوتی وہ کبھی اوور ویٹ بھی نہیں آپ کو نظر آئیں گے, وہ آپ کو کبھی مینٹلی انسٹیبل بھی نہیں نظر آئیں گے, بیکاز ویٹ کا مینٹل اسٹیبلٹی کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے. بٹ ان دا مڈل آپ نے بات کی سائیکولوجیکل تھیراپی کی, کہ جس میں اگر کوئی بھی انسان اس ٹریٹمنٹ سے گزر رہا ہو تو اس کی جو فیملی ہے وہ اکٹھا ہو کر ان کو سائیکولوجیکلی ہیل کر سکتے ہیں. اگر کسی کی فیملی نہیں ہے اور کوئی ایک ایسا انسان ہے جو کہ کسی کینسر ٹریٹمنٹ سے گزر رہا ہے, بیکاز یو ہیو ٹو سی پیشنٹ ٹو پیشنٹ, چیزیں ویری کرتی ہیں. سو ہاؤ وڈ دیٹ پرسن کاپ اپ, اور ہاؤ دا ڈاکٹرس کین ڈو سم تھنگ. دیکھیں جی, ڈاکٹرس کا جو کام ہے وہ ہے میڈیسنل ٹریٹمنٹ, جو کہ وہ بڑا اچھا کرتے ہیں. پاکستان میں بہت اچھے ڈاکٹرس پائے جاتے ہیں, پوری دنیا میں پاکستانی ڈاکٹرس بڑے اچھے مانے جاتے ہیں.
دوسری جو آپ نے بات کی نا, جو پیشنٹ کے ساتھ سب سے پہلا کام کرنے والا ہوتا ہے جب اس کو یہ نیوز بریک ہوتی ہے کہ مجھے کینسر کا جیسا مرض ایک لاحق ہو گیا, تو آپ اس کا گریف پروسیس پورا کرتے ہیں, اس کی گریف ریکوری کے اوپر فوکس کرتے ہیں, اس کو آپ بتاتے ہیں کہ یو آر ناٹ دی اونلی ون, اس کو ڈینائل سے نکالتے ہیں, اس کو ایکسیپٹنس میں لے کے جاتے ہیں. جب آپ کسی بندے کو ڈینائل سے نکال کے ایکسیپٹنس میں لے کے جاتے ہیں, آدھی بیٹل تو آپ وہیں جیت لیتے, آدھی بیٹل آپ نے وہیں جیت لی. کیوں؟ بیکاز ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب تک دماغ نہیں نہ مانتا انسان ٹریٹمنٹ کی طرف کوپ نہیں کرتا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میرا ایک بہت ہی پیارا بھائی 1 مہینہ سوا مہینہ پہلے کینسر کے ہاتھوں ہی اس دنیا سے رخصت ہو گیا, اور آنن فانن ہی ہو گیا. پتہ لگا کچھ ہی مہینوں کے اندر بات ہاتھوں سے نکل گیا, نہیں مینج ہو سکا. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ اس کی فیملی سپورٹ اس کے ساتھ نہیں تھی, انفارچونیٹلی. اور جیسے آپ نے کہا کہ وہ انسان کیا کرے جس کی فیملی سپورٹ نہیں ہوتی, تو میں کہتا ہوں فاسٹر فیملی کو اڈاپٹ کریں, آسک فار سپورٹ. ہمارے یہاں پہ نا مانگنے کو بہت برا سمجھا جاتا ہے. اگر مجھے آپ سے کوئی مدد چاہیے تو ایک تو میری میل ایگو پہلے رکے گی کہ میں ایک خاتون سے مدد مانگ رہا ہوں. دوسرا, مدد مانگنے میں ہمیں ویسی بڑی شرم آتی ہے. اگر کوئی مسئلے میں ہم پھنسے ہوئے ہیں تو ہم آپس میں دوست بھی کھل کے ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے کہ یار میرا یہ مسئلہ ہے, اس کے بارے میں کچھ کر دو, بیکاز ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ مذاق اڑائیں گے یا میرا مذاق بن جائے گا. ایسا نہیں ہے. جب آپ کو کوئی ایسا مسئلہ ہو, جو میں ہمیشہ کہتا ہوں, چھت پہ چڑھے اور چلانا شروع کر دیں. گو ٹو پیپل. آپ یقین کیجئے, یو ول بی امیزڈ آؤٹ آف یور وچ when I tell you this. کسی سے مانگ کے دیکھیں, وہ آپ کو دے گا. آپ کسی سے مدد, چراہ چلتے ہوئے سڑک پہ کسی انسان سے مدد مانگ لیں, وہ آپ کو دے گا. میں تو لوگوں کو یہ بھی کہتا ہوں کہ یار اگر آپ کسی اور ملک میں گئے اور آپ کے پاس کچھ نہیں, جاؤ کسی کے گھر میں چلے جاؤ, اسے کھانا مانگ لو, وہ بھی دے دے گا آپ. پیپل آر جنرس, پیپل آر ویری جنرس. لیکن ہم لوگ ہیں جنہوں نے یہ دیواریں بنائی ہوئی ہیں اپنے لیے کہ میں نے نہیں مانگنا, میری سیلف رسپیکٹ ہے, میری ایگو ہے. ایگو از ایگزٹنگ گاڈ آؤٹ. ایگو کا مطلب ہی ہے کہ جب آپ گاڈ کو اپنی زندگی سے آؤٹ کر دیتے ہیں تو آپ کی ایگو بہت بڑی ہو جاتی ہے. جس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کا کانسیپٹ ہے, اس کی ایگو کبھی بڑی نہیں ہوتی. سو پوائنٹ کیا ہے, اگر کسی کو یہ بیماری ہے, شیم ایک بہت بڑا ایشو ہے. لوگ کہتے ہیں کہ میں کس طرح, تو خاص طور پہ ینگ خواتین, ان کو پتہ ہے ہماری شادی ہونی, لڑکے بچے کہ ہماری آگے شادی ہونی ہے. اب کسی کو پتہ لگ جائے گا کہ مجھے یہ ایشو ہے, مجھ سے کوئی شادی نہیں کرے گا, تو شیم ایک اور عنصر ہے جو ہمیں روکتا ہے ان ساری چیزوں سے. گلٹ ایک اور چیز آ جاتی ہے کہ یار مجھے اب یہ بیماری ہوگی تو اب سارا گھر میری وجہ سے پھنس جائے گا, یہ لوگ, ان لوگوں کی تو زندگی میری وجہ سے رک جائے گی. ڈاکٹرز پہ آنا لے جانا, somebody has to be a caregiver. کسی نے آ کے اس کی مدد تو کرنی ہے. سو اس کو یہ لگتا ہے, اس میں گلٹ بھی پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اب یہ ساری فیملی میری وجہ سے بڑی تنگ ہو رہی ہے. کہیں نہ کہیں اس کو آگے جا کے یہ لگنے لگ جاتا ہے میں اس دھرتی پہ بوجھ ہوں. تو مجھے آپ بتائیں, اگر آپ یہ سائیکولوجیکل, اس کو ہم سائیکولوجیکل ویل بینگ کہتے ہیں, کہ جب آپ اس کو کاؤنسل کریں گے, اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو کہیں گے, گریف اس کا پروسیس پورا کریں گے, گریف ریکوری کریں گے, اس کے بعد اس کو ایکسیپٹنس میں لے کے جائیں گے, ڈیزیز کے بارے میں بتائیں گے, دنیا کے بارے میں بتائیں گے کہ یو ناٹ دی اونلی ون. 10 کروڑ لوگ اور بھی ہیں جو اسے سفر کر رہے ہیں, اینڈ دے ہیو بین ڈوئنگ اٹ فار سو لانگ اینڈ ود ایز. اور آپ دیکھیں کہ جتنے بڑے بڑے سٹارز ہیں جن کو ہم فالو کرتے ہیں, جن کو ہم پسند بھی کرتے ہیں, ان میں سے 80%, 70-80% بہت مہلک بیماریوں سے لڑ رہے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے, اور جس میں کینسر سر فہرست ہے. بالی ووڈ میں اگر آپ دیکھیں, ایک ریسرچ چل رہی تھی جس میں جب یہ لاسٹ سنجے دت صاحب کو کینسر ہوا, تو میں نے ایک چھوٹی سی ریسرچ ان کی پڑھی جو انہوں نے شائع کی تھی کہ ایسا کیوں ہے کہ بالی ووڈ کے زیادہ تر ستارے کینسر سے مرتے ہیں. آپ راجیش کھنہ کو دیکھ لیں, آپ ونود کھنہ کو دیکھ لیں, آپ اس کو سنجے دت کو دیکھ لیں, رشی کپور کو دیکھ لیں. وائی کینسر؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ اس کی 2 وجوہات ہیں, ایک ڈرنکنگ, دوسرا بیڈ لائف سٹائل. بیڈ لائف سٹائل کا مطلب کہ ساری رات پارٹی کرنا, سارا دن سونا, دوپہر کو اٹھنا. آپ دیکھیں نا, آپ نیچرل کلاک سے ڈفر کر رہے ہیں, یو آر گوئنگ اگینسٹ دا نیچر. اللہ تعالیٰ نے دن جاگنے کے لیے اور رات سونے کے لیے بنائی ہے, اسی لیے ہماری باڈی اکسٹمڈ ہے کہ جیسے ہی سورج نیچے جاتا ہے ہمیں نیند آنی شروع ہو جاتی ہے. اب وہ لوگ جن کو ہم ناکٹرنل پیپل کہتے ہیں کہ سورج نیچے جاتا ہے اور ان کی آنکھیں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں, یہ بیماری ہیں. یہ سائیکولوجیکل النیسز ہیں جو آگے سے کینسر, ڈائبٹیز, ہارٹ ڈیزیز, ان جیسی چیزوں کو جنم دیں گی. اور پھر اس کے اوپر جب ان کی ڈائٹس بھی گندی ہوں گی, اس کے اوپر ان کا لائف سٹائل میں سگریٹ نوشی ہوگی, شراب نوشی ہوگی, ایڈکشن ہوگا. اینڈ ود آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو آل دا ویمن, میک اپ ایک بہت بڑا ریزن ہے فار اسکن کینسر, جس کی وجہ سے لوگوں کو کہا جاتا ہے, اب تو یہ بھی کہا جاتا ہے ڈیوڈرنٹس بھی نہ لگائیں, پرفیومس بھی نہ لگائیں, کیونکہ جہاں پہ آپ وہ لگاتے ہیں وہاں پہ لمف نوڈز ہوتے ہیں, اور ڈائریکٹلی جو آپ کا ڈیوڈرنٹ ہے وہ لمف نوڈ کے اوپر جا رہا ہے. ایروسولک اسپرے ہے, کاربن موناکسائڈ ہے اس کے اندر, کاربن ڈائی آکسائڈ ہے, اینڈ 10,000 چیزیں ہیں. تو آپ وی آر پٹنگ آور سیلوز ایٹ رسک ایوری سنگل ڈے, ایوری سنگل مومنٹ آف دا کلاک. کھانے میں, پینے میں, بیٹھنے میں, اٹھنے میں, جانے میں, ہر کام میں. الیکٹرانکس آ گئے ہیں, ڈیوائسز آ گئی ہوئی ہیں, آرٹیفیشل سب کچھ ہو چکا ہے, مین میڈ کریشن ہے, اینڈ وی آر پارٹ آف اٹ, نو ڈاؤٹ. جس طرح آپ نے کہا تھا کہ گروسری میں وہ چیزیں ایڈ کریں جو ہونی چاہیے
اور جو آپ کو ہر قسم کی بیماری سے بچا سکتی ہے، اور ان چیزوں کو ایکسکلوڈ کر دے، سے نو ٹو اٹ، جو کہ آپ کی زندگی میں مشکلات اور پیدا کرتی ہیں آپ کی باڈی کو لے کر. تو مجھے پلیز بتائیے کون سی چیزیں آپ کی گروسری کا حصہ ہونی ہی چاہیے لازماً؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں دا ڈونٹ سے، کہ وہ چیزیں جو آپ کو نہیں کرنی چاہیے. جیسے میں نے کہا ریفائنڈ شوگر، ریفائنڈ کوئی بھی چیز، وائٹ شوگر، سالٹ، بریڈ، بٹر، ان چیزوں سے، مارجرین، ان چیزوں سے جان، مارجرین سنتھیٹک ہوتا ہے، ان چیزوں سے جان چھڑائیں. شوگر، اچھا پھر شوگری آئٹمس، کاربوہائیڈریٹس وغیرہ، ان چیزوں سے جان چھڑائیں ایکسیسو، کیونکہ یہ بھی ایونچولی دیر ایمالسیفائڈ انٹو شوگر اینڈ دین فیٹس. ہم نے کرنا کہ اپنی لائف سٹائل کو بیلنس رکھنے کے لیے ہم نے کرنا یہ ہے کہ وی ہیو ٹو میک آر باڈی مور الکلائن دین ایسیڈک. جتنی ایسیڈک آپ کی باڈی ہوگی، ایسیڈک فوڈز کھائیں گے ایسیڈک ہوگی، جتنی ایسیڈک ہوگی اتنی کینسرس پوٹینشیلٹیز ہیں آپ کے اندر. الکلائن رکھنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ پروبایوٹکس کھائیں. جیسے فار ایگزامپل دہی از اے سپر ڈوپر فوڈ، یہ سپر فوڈز میں اس کا شمار ہوتا ہے سر فہرست. اٹس اے پروبایوٹک، نیچرل پروبایوٹک، جتنا مرضی کھا لیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور لوگوں کی یہ بھی میتھ ہے کہ جی دن کو دہی کھائیں، رات کو دہی نہ کھائیں، دوپہر کو نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. اینی ٹائم آف دا ڈے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. دوسرا جی نٹس اے ویری امپورٹنٹ. ہیزل نٹس ہو گئے، آمنڈز ہو گئے، آپ کے یہ والنٹس ہو گئے، آپ کے کیشو نٹس ہو گئے. اور یہ جتنے بھی نٹس میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، مائنڈڈ پلیز یہ شوگر اینڈ سالٹ کے بغیر کھانے. کیونکہ کئی لوگ ایسے کرتے ہیں، ہم ان کو بتاتے ہیں تو وہ سالٹ والے کاجو لے آتے ہیں، سالٹ والے بادام لے آتے ہیں، آمنڈز ایگزیکٹلی، اور وہ کہتے ہیں کہ جی ٹیسٹ ہمیں نہیں. تو میں ان کو کہتا ہوں آپ نے ٹیسٹ کے لیے نہیں کھانا، آرگینک لینا ہے. اچھا کھانے کتنے ہیں یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ رائٹ ڈوز بھی ٹریٹمنٹ کا حصہ ہے. کہ اکثر وہ کہتے ہیں کہ جب آپ مٹھی اپنی بند کرتے ہیں نا، تو جو حجم آپ کی مٹھی کا نا، ہینڈ فل آف، تو ہینڈ فل کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح بھی اگر آپ کھول کے وہ کھا لیتے ہیں وچ از فائن. سو 7 to 10 پیسز اے نٹ. لیٹ سپوز اگر آپ 3-4 نٹس کھا رہے ہیں، والنٹ کھا رہے ہیں، ساتھ آمنڈس کھا رہے ہیں، ساتھ آپ کیشو نٹس کھا رہے ہیں، ہیزل نٹس کھا لیں گے، برازیل نٹس کھا رہے ہیں، وٹ ایور، تو آپ 6 7 پیس ان کے لے کے ایک پورشن بنا سکتے ہیں. ریزنس ویری امپورٹنٹ. کرین بیریز ویری گڈ. بیریز میں ہمیشہ کہتا ہوں ریڈ بیریز، بلو بیریز، بلیک ریزنس، کرین بیریز ایکسلنٹ فوڈ. جتنی بھی بیریز ہیں یہ سب اینٹی کینسرس فوڈ ہیں. پھر آ جاتا ہے سٹرس فوڈ. لیمو جو ہے یہ بادشاہ ہے، نیمبو، سو اس کو اپنی ڈائٹ میں بہت زیادہ استعمال کریں، بغیر کسی وجہ کے کریں، پانی میں ڈال کے پئیں. اب لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ نیمبو کے ساتھ سالٹ بھی ڈال لیتے ہیں یا چینی ڈال لیتے ہیں. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ دیکھیں اگر تو الیکٹرولائٹ امبیلنس ہے آپ کی باڈی میں تو دین اٹس آل رائٹ. لیکن اگر الیکٹرولائٹ امبیلنس نہیں ہے، اگر آپ کو فیل نہیں ہو رہی کوئی ایسی پرابلم، تو پھر آپ کو سالٹ اور چینی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل زیرو سالٹ پہ بھی نہیں جانا. اور چینی کے بارے میں ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ رائٹ کائنڈ آف ریپلیسمنٹس لیں اپنی زندگی میں. تو اپنے فریج کے اندر جیسے ہم گروسری لسٹ کی ابھی بات کر رہے تھے، مارجرینس، پیسچرائز ملکس، بٹرز، وائٹ بریڈس، شوگر، کیچپس، مایونیز، پیکٹ والی جتنی بھی چیزیں ان کو نکال دیں. اور آپ نے دودھ کی بھی بات کی تھی کہ وائٹ، ایبسلیوٹلی، میں نے کہا پیسچرائز ملک، اس کو نکال دیں. نہیں، ایک تو پیسچرائزڈ ہے اور ایک تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ باکسڈ ملک ہے. ملک چاہے پیسچرائزڈ ہو چاہے ہیلدی ملک ہو، ملک ہے ہی نہیں ہیلدی. یہ میرا یہ پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے. سو پیسچرائز فوڈ، جب آپ پیسچرائز کی فوڈ میں بات کرتا ہوں تو کوئی بھی چیز جو پیکڈ ہے، کوئی ایسا آئٹم جو لوگوں نے بسکٹس جو یہ بنائے ہوئے، چپس جو آپ لیز سمجھ کے لوگ بچے کھاتے ہیں، یہ کرکرے اور یہ وغیرہ، یہ سب ایڈیبل پلاسٹک ہے. مین میڈ پروڈکٹس، یس، دیر آر آل ایڈیبل پلاسٹکس. آج کل تو سبزیاں بھی پلاسٹک کی آ رہی ہیں، ایگز لوگ نکلی بنا رہے ہیں، آپ یقین کریں. پلاسٹک کی سبزیاں، یس. اگر آپ ویڈیوز پہ جائیں تو چائنا اتنا آگے نکل گیا ہے کہ انہوں نے لیٹس اور یہ کیوکمبرز اور یہ ایکچولی ایڈیبل پلاسٹک کے بنائے ہیں. ایڈیبل گلاس بھی ہوتا ہے، ایڈیبل پلاسٹک بھی ہوتا ہے جس کو میڈیگریٹڈ پلاسٹک یا میڈیگریٹڈ گلاس کہتے ہیں. لیکن ایونچولی یہ کھانے کے لیے نہیں ہوتا. اگر کھا لیں تو ہوتا کچھ نہیں، بٹ اس کا مطلب یہ نہیں کہ روز کھانا شروع کر دیں. سو اماؤنٹس بھی بہت، ڈوزز بہت میٹر کرتی ہیں. تو ہم نے کھانا کیا ہے؟ اپنی زندگی کو ایک مزدور کی زندگی پہ لے جائیں. میں آپ کو بتاؤں، فاسٹنگ کریں، کوشش کریں کم سے کم کھائیں. جتنا زیادہ بھوکا رہیں گی اتنا زیادہ آپ کے اندر اینٹی کینسر پراپرٹیز پیدا ہوں گی. آپ کی باڈی ہیل کرتی ہے. لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ شاید بھوکے رہنے سے کمزوری ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے. You need to give space to your ایبسلیوٹلی. stomach. دیکھیں شیر بھی بھوکا لڑتا ہے، جب اس کا پیٹ بھرا ہوتا ہے نا تو وہ نہیں لڑتا، تو انرجی نہیں ہوتی اس کے اندر. تو لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ شاید کھا کے انرجی آتی ہے. نو، یہ جو میرے پاس لڑکے آتے ہیں، یس یو ڈو اٹس اے ڈرگ. فوڈ از اے ڈرگ. اور جو خاص طور پہ وہ لوگ جو جمرز ہیں، جو بوائز ایکسرسائز کرتے ہیں، جم جاتے ہیں، میں ان کو یہ کہتا ہوں کھا کے مت آئے، جا کے کھائیں. اس میں فرق ہے. اگر آپ نے کھا کے ہی آنا ہے تو پھر کم از کم 3 گھنٹے پہلے کھائیں، کیونکہ کھانے سے جان نہیں آتی. دیکھیں ڈائٹنگ کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے کہ اسٹارٹ ایٹنگ پراپرلی، ناٹ اسٹاپ ایٹنگ.
تو جو پراپر ایٹنگ ہے یہ بہت ضروری ہے. پرو ایکٹیو ایٹنگ پہ ہم بات کرتے ہیں. پرو ایکٹیو ایٹنگ سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ تھوڑا ہر وقت کھاتے رہتے ہیں, اگر آپ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ پہ بھی ہیں تو آبویسلی اس میں آپ واٹر انٹیک تو کریں گے, اس میں آپ اپنے الیکٹرولائٹس اور وہ چیزیں سالٹ تو انٹیک تو کریں گے نا, وہ تو آپ اس کو نہیں چھوڑیں گے. تو وہی چیز آپ کو کوپ کر دیتی ہے باقی چیزوں سے. اوپر سے دیکھا یہ جاتا ہے لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ اس چیز میں کہ لوگ ایکسرسائز کے اوپر تو فوکس ہی نہیں کرتے. مجھے آپ بتائیے, ایون یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ جم چلے گئے اور جم سے واپس آ گئے, جم از ناٹ اے ویری ہیلدی ایکسرسائز آئی ٹیل یو. کیونکہ جس طریقے سے لڑکے کرتے ہیں جو کہ اس کے اندر اسٹیرائڈل یوز اور میڈیسنل یوز آ جاتا ہے وہ تو ٹوٹلی انہیلدی ہے نا. اور زیادہ تر وہ لڑکے جو اسٹیرائڈ کا یوز کرتے ہیں وہ صرف 2 بیماریوں سے مرتے ہیں, یا 4th اسٹیج کینسر یا کارڈیاک اریسٹ. تیسری کوئی بیماری نہیں ان کو ہوتی, اور وہ کبھی بوڑھے نہیں ہوتے, وہ جوانی میں ہی مر جاتے ہیں بیچارے. انفارچونیٹلی دس از واٹ ہیپنس جب بھی ہم نیچر کے اگینسٹ جاتے ہیں. اور میں یہ بھی مجھے دیکھنے میں یہ چیز آتی ہے کہ لوگ شارٹ کٹس پہ بڑا بلیو کرتے ہیں. جیسے ابھی آپ نے کہا کہ سب کچھ تو ان کے کچن میں ہے, تو لوگ ایسے کیوں نہیں کرتے کہ جا کے اس کو کر لیں. دے جسٹ ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو اٹ. ان کو لگتا ہے کہ جا کے ہم ڈاکٹر سے گولی کھائیں گے تو ٹھیک ہم تبھی ہوں گے. سائیکولوجیکل افیکٹ ہے کہ جب ہم آپریشن کرائیں گے تو ٹھیک تبھی ہوں گے, ریڈیشن کرائیں گے تو ٹھیک تبھی ہوں گے. لیکن آئی ہیو اے کویسچن. آپ نے واٹر انٹیک کی بات کی کہ جو منچنگ کرتے ہیں ان بٹس اور پیسز 24 hours آف دی ڈے 24/7, رات کو بھی کھا رہے ہوتے ہیں, دن میں بھی کھا رہے ہوتے ہیں, کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں. تو وہ جو واٹر انٹیک ہے وہ کس طرح سے بیلنس کی جائے؟ یا اکثر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پانی پینا بہتر ہے, یا جو کھانا کھانے کے بعد پیتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ اٹس مور ہیلدی, ادروائز مور ہیلدی, اور ادروائز آن دی ادر سائڈ وہ کہتے ہیں کھانا کھانے کے بعد اگر آپ پانی لیں گے تو وہ کینسرس ہو سکتا ہے. مطلب دیر سو مینی. دیٹ از ٹرو ٹو این ایکسٹینٹ. دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں, جب میں بات کرتا ہوں نا کہ پانی پرو ایکٹیولی پئیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیاس لگنے سے پہلے پانی پئیں. ٹھیک ہے, جب آپ پیاس لگنے سے پہلے پانی پئیں گے تو آپ کی باڈی کا واٹر کانٹینٹ ایویپوریٹ ہی نہیں ہوگا, آپ کو ڈی ہائیڈریشن ہی نہیں ہوگی, آپ کو مسئلے ہی نہیں ہوں گے. نمبر 2, بھوک لگنے سے پہلے کھانا کھائیں. اچھا, جب آپ نے نوٹ کیا کہ ہمارے رمضان کے اندر روزے کا کانسیپٹ کیا ہے کہ آپ صبح اٹھ کے 2:30-3 بجے جو آپ کی سحری ہوتی ہے, سحری پہ اٹھ کے آپ کھانا کھاتے ہیں. کیا آپ کو بھوک لگی ہوتی ہے اس ٹائم؟ نہیں لگی ہوتی نا. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو ایکچولی بھوک لگی ہوتی. بھوک اگر ہم انسان کو 2:30-3 بجے بھوک لگتی ہوتی ریگولرلی, تو 2:30-3 بجے ہمارا کوئی میل ہوتا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بریکفاسٹ جیسی چیز انسان کے لیے تو بنائی نہیں تھی. یہ گوروں کا ایک المیہ ہے, یہ کیلوگس کمپنی جو سیریل کمپنی والے ہیں, انہوں نے یہ بریکفاسٹ کا کانسیپٹ بنایا لوگوں کے لیے تاکہ وہ سیریلز ان کا بک سکے. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 3 ٹائم کھانے کا کوئی اس میں ہے نہیں, صرف 2 ٹائم کا کھانا. بیسکلی سٹارٹ 1 ٹائم سے ہوا تھا. انسان 1 ٹائم کھاتا تھا, سارا دن ہنٹنگ کرتا تھا, 1 ٹائم پکتا تھا, اسی ٹائم کھاتا تھا, پھر رات سوتا تھا, پھر اگلے دن کھاتا تھا. ہماری پرابلمز زندگی میں 90% کھانے کی وجہ سے. ہمارے ڈیسیجنز, وہ کہتے ہیں نا کہ ہیومن برین ٹیکس اباؤٹ 52,000 ڈیسیجنز آن اے ڈیلی بیس. ایک عام انسانی دماغ جو ہے 52,000 ڈیسیجنز وہ لیتا ہے, جس میں وہ کہتا ہے 50% صرف کھانے پینے کے ہوتے ہیں کہ میں نے کھانا کیا ہے, میں نے پینا کیا ہے, میں نے کل کیا کھانا ہے, میں نے آج کیا کھانا ہے. یہ بھی ڈیسیجن ہے آپ کا. آپ نے نیچے دیکھا, پھر آپ نے اوپر دیکھا, آپ نے پین پکڑا, آپ نے, یہ دیر آل ڈیسیجنز. تو انسان 50 to 52,000 ڈیسیجنز آن اے ڈیلی بیس لیتا ہے, جس میں سے 26,000 جو ہے وہ کھانے کے ہیں. تو آپ خود سوچ لیں کہ کھانے کا وہ کتنا بڑا, اور کھانے سے ہی ہماری زندگی میں پرابلم ہوتی ہے. سائیکولوجیکل النیسز کھانے سے ہوتی ہیں, اور آپ کو پتہ ہے یہ فزیکل النیسز تو ہوتی ہیں کھانے سے موڈ آلٹریشن ہوتی ہے. کھانا ایز اے ڈرگ, تو ہمیں اس کو مینیج کرنا چاہیے. بالکل, وی نیڈ ٹو مینیج. اور مینیج سے پہلے ہمارے پاس اویئرنیس ہوگی, ہمارے پاس نالج ہوگی, تو ہی ہم کر سکیں گے. اور اس کے لیے پلیز ڈو واچ دس پوڈ کاسٹ, اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے so let us know in the comment section below down as well, and we would definitely respond. Anyways, thank you for being part of the show and letting us know this important information which was much needed in this society, Asian society of course. And we'll get back to you. Stay tuned till we get back to you guys in the next session. Bye bye.